बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नवाज़ है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में 86 नंबर किस्त आपके सामने हाजिर है और इसमें हम बयान कर रहे हैं कत्ल सादात। ये उसका दूसरा हिस्सा है। तो दोस्तों, जब वो खत मेहदी के पास पहुंचे तो उन्होंने जवाब में लिखा कि हम तुम्हारे लिए वैसा ही ईमान पेश करते हैं जैसा कि तुमने हमारे लिए पेश किया है। हकीकत यह है कि हुकूमत हमारा हक है, तुम हमारे ही सबब से इसके मदई हुए और हमारे ही ग्रुप वाले बनकर हुकूमत हासिल करने को निकले और इसलिए कामयाब हुए। हमारा बाप अली वसी और ईमान था, तो इसकी वलायत की वारिस किस तरह हो गए? हालांकि इनकी औलाद मौजूद है। तुम भी जानते हो कि हम जैसे शरीफों और सही और नसब लोगों ने हुकूमत की ख्वाहिश नहीं कि हम मलूनों और मरदूदों के बेटे नहीं हैं। बनु हाशिम में कोई शख्स भी कराबत और सहाबाकियत और फजीलत में हमारा हमसर नहीं है। जमाना जाहिलियत में हम फातिमा बिन अमरो की औलाद से हैं और इस्लाम में फातिमा रज़ियल्लाहु ताला बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। अल्लाह ताला ने हमको तुमसे बरतर बेहतर बनाया। नबियों में हमारे बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो सबसे अफजल है और सलफ में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और इज़वाजे मुताहरत में सबसे पहले खदीजतुल कुबरा है ने किबला की तरफ नमाज पढ़ी। लड़कियों में फातिमा सैयदा निसा और दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत है। मौलूदीन इस्लाम में हसन और हुसैन है जो अहले जन्नत के सरदार हैं। हाशिम से अली का दोहरा सिलसिला कराबत है और हसन रज़ियल्लाहु ताला का अब्दुल मतलब से दोहरा सिलसिला कराबत है। मैं बाएतबार नसब के बेहतरीन बनी हाशिम हूँ। मेरा बाप बनी हाशिम के मशाइर में से है। मुझ में किसी अजमी की आमेजिश नहीं और ना मुझ में किसी लौंडी बांदी का असर है। मैं अपने और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला को गवाह करके कहता हूँ कि अगर तुम मेरी अतात इख्तियार करो लोगे तो मैं तुमको तुम्हारी जाओ माल के अमान देता हूँ और हर एक बात से इसके तुम मरतकब हो चुके हो दरगुजर करता हूँ, मगर किसी हद तक हदूद अल्लाह से या किसी मुसलमान के हक या मैदा के मैं जिम्मेदार ना होऊंगा, क्योंकि इस मामले में जैसा कि तुम जानते हो मैं मजबूर हूँ। यकीनन मैं तुमसे ज्यादा मस्ते के खिलाफत और अहदा का पूरा करने वाला हूँ। तुमने मुझसे पहले भी चंद लोगों को अमान और कौल दिया था, बस तुम मुझे कौन सी ईमान देते हो? आया अमान इब्ने हबीरा की या ईमान इब्ने चाचा अब्दुल्ला बिन अली की या अमान अबू मुस्लिम की? मंसूर के पास जब यह खत पहुंचा तो इसने बहुत पेचोताब खाया और सैल का खत लिखकर मोहम्मद मेहदी के पास रवाना किया, जिसमें लिखा कि मैंने तुम्हारा खत पढ़ा। तुम्हारे फख्र का दारोमदार औरतों की कराबत पर है, जिससे जाहिल बाजारी लोग धोखा खा सकते हैं। अल्लाह ताला ने औरतों को चचाओं, बापाओं और वलियों की तरह नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने चचा को बाप का कायम मुकाम बनाया और अपनी किताब में इसको करीब तरीन माँ का पर मुकदम किया है। अगर अल्लाह ताला औरतों की कराबत का पासो लिहाज करता तो आमना मादरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होने वालों की सरदार होते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको चाहा बरगज़िदा किया और तुमने जो फातिमा उम्मे अबी तालिब का जिक्र किया है तो इसकी हालत यह है कि अल्लाह ताला ने इसको किसी लड़के और किसी लड़की को इस्लाम नसीब नहीं किया। अगर अल्लाह ताला मर्दों में से किसी को मुवज्जा कराबत बरगज़िदा करता तो अब्दुल्ला बिन अब्दुल मतलब को, और बेशक वो हर तरह बेहतर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए जिसको चाहा अख्तियार किया। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया तो इस वक्त आपके 4 चचा मौजूद थे। बस अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, चुनांचे आपने लोगों को अज़ाब इलाही से डराया और दीन हक की तरफ बुलाया। इन चारों में से 2 ने इस दीन का हक को कबूल कर लिया, जिनमें से एक मेरा बाप था और 2 ने दीन हक के कबूल करने से इनकार किया। इनमें से एक तुम्हारा बाप अबू तालिब था।
لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا سلسلہ ولایت آپ سے منقطع کر دیا اور آپ میں ان دونوں میں کوئی اعزازداری اور میراث قائم نہ کی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بات جو تم نے یہ لکھا ہے کہ عبد المطلب سے ان کا دوہرا سلسلہ قرابت ہے اور پھر تم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہرا رشتہ قرابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر العلاوین والا خرین ہے۔ ان کو ہاشم اور عبد المطلب سے ایک پدری تعلق تھا۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بہترین بنو ہاشم ہو، تمہارے ماں باپ ان میں زیادہ مشہور تھے اور تم میں اجمیوں کا میل اور کسی کی لونڈی کا لگاؤ نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کل بنو ہاشم سے اپنے آپ کو زیادہ مسترسر بنا لیا ہے۔ ذرا غور تو کرو، تم پر تف ہے، کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تم نے حد سے زیادہ تجاوز کیا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر بنایا جو تم سے ذات صفات میں بہتر ہے، یعنی ابراہیم بن رسول اللہ، بالخصوص تمہارے باپ کے اولاد میں کوئی بہتر افضل اہل فضل سوائے کنیزک زادیوں کے نہیں ہے۔ بعد خلاف وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تم میں علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے افضل کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، اور وہ کنیزک کے لڑکے اور بلا شبہ تمہارے دادا حسن بن حسن سے بہتر ہے۔ ان کے بعد تم میں کوئی شخص محمد بن علی کی مانند پیدا نہیں ہوا۔ ان کی دادی کنزیک تھیں اور وہ تمہارے باپ سے بہتر ہیں۔ ان کے لڑکے جعفر تم سے بہتر ہیں اور ان کی دادی کنزیک تھی۔ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ ہاں تم ان کی لڑکی کے لڑکے ہو، اور بے شک یہ قرابت قریبہ ہے، اگر اس کی میراث نہیں پہنچ سکتی اور نہ یہ ولایت کی وارث ہو سکتی ہے اور نہ اس کو امامت جائز ہے، بس اس قرابت کے ذریعے تم کس طرح وارث ہو سکتے ہو؟ تمہارے باپ نے ہر طرح اس کی خواہش کی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دن میں نکالا اور ان کی بیماری کو چھپایا اور رات کے وقت ان کو دفن کیا، مگر لوگوں نے سوائے شیخین کے کسی کو منظور نہیں کیا۔ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ نانا، ماموں اور خالہ مورث نہیں ہوتے۔ پھر تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے سابق بالا اسلام ہونے کی وجہ سے فخر کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت دوسرے کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ بعض ازاں لوگ ایک کے بعد دوسرے کو امام بناتے گئے اور ان کو منتخب نہ کیا، حالانکہ یہ بھی ان پر 6 شخصوں میں سے تھے، لیکن سبھی نے ان کو اس امر کے قابل نہ سمجھا کہ چھوڑ دیا اور اس معاملہ میں ان کو حقدار نہ سمجھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر عثمان کو مقدم کر دیا اور وہ اس معاملہ میں محتم بھی تھے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان سے لڑے۔ سعد نے ان کی بیعت سے انکار کیا۔ بعد ازاں معاویہ کی بیعت کی، بعد اس کے کہ تمہارے باپ نے پھر خلافت کی تمنا کی اور لڑے۔ ان سے ان کے ساتھی جدا ہو گئے اور حکم مقرر کرنے سے پہلے ان کے ہوا خواہ ان کے مستحق ہونے کی بابت مشکوک ہو گئے۔ پھر انہوں نے رضامندی سے 2 شخصوں کو حاکم مقرر کیا، ان دونوں نے ان کی معزولی پر اتفاق کر لیا۔ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے خلافت کو معاویہ کے ہاتھ کپڑوں اور درموں کے عوض فروخت کر ڈالا اور اپنے ہوا خواہوں کو معاویہ کے سپرد کر دیا اور حکومت ناہل کو سونپ دی۔ بس اگر اس میں تمہارا کوئی حق بھی تھا تو تم اس کو فروخت کر چکے اور قیمت وصول کر لیے۔ پھر تمہارے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابن مرجانہ ابن زیاد پر خروج کیا۔ لوگوں نے تمہارے چچا کے خلاف اس کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے تمہارے چچا کو شہید کیا اور ان کا سر کاٹ کر اس کے پاس لے آئے۔ پھر تم لوگوں نے بنو امیہ پر خروج کیا، انہوں نے تم کو قتل کیا، خرامہ کی ڈالیوں پر سولی دی، آگ میں جلایا، شہر بدر کر دیا، یحییٰ بن زید کو خراسان میں قتل کیا، تمہارے ذکور کو قتل کیا، لڑکوں
اور عورتوں کو قید کر لیا اور بغیر پردہ کے اونٹوں پر سوار کرا کے تجارتی لونیوں کی طرف شام بھیج دیا، یہاں تک کہ ہم نے ان پر خروج کیا اور ہم نے تمہارا معاوضہ طلب کیا، چنانچہ تمہارے خونوں کا بدلہ ہم نے لے لیا اور ہم نے تم کو ان کی زمین اور جائیداد کا مالک بنایا، ہم نے تمہارے بزرگوں کو فضیلت دی اور معزز بنایا، کیا تم اس کے ذریعے ہم کو ملزم بنانا چاہتے ہو؟ شاید تم کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ تمہارے باپ کا حمزہ اور عباس اور جعفر پر مقدم ہونے کی وجہ سے ہم ذکر کیا کرتے تھے، حالانکہ جو کچھ تم نے سمجھا وہ بات نہیں، یہ لوگ تو دنیا سے اپنے صاف کیے گئے سب لوگ ان کو متی تھے اور ان کے افضل ہونے کے قائل تھے، مگر تمہارا باپ جو قتال میں مطلع تھا بنو امیہ ان پر اسی طرح لعنت کرتے تھے جیسے کفار پر نماز فرائض میں کی جاتی ہے، بس ہم نے جھگڑا کیا، ان کے فضائل بیان کیے، بنو امیہ پر سختی کی اور ان کو سزا دی، تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کی بزرگی جاہلیت میں جاج کے پانی پلانے کی وجہ سے تھی، اور یہ بات تمام بھائیوں کے میں صرف عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل تھی، تمہارے باپ نے اس کے متعلق ہم سے جھگڑا کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا، بس اس کے مالک جاہلیت اور اسلام میں ہم ہی رہے، جن دنوں مدینہ میں قحط پڑا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رب سے پانی مانگنے میں ہمارے باپ کے ذریعے توسل کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تھی، حالانکہ تمہارے باپ اس وقت موجود تھے، ان کا توسل نہیں کیا، انہوں نے توسل نہیں کیا۔ تم جانتے ہو کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو بنی عبد المطلب میں سے کوئی شخص سوائے عباس رضی اللہ تعالیٰ کا باقی نہ تھا، پس وراثت چچا کی طرف منتقل ہوگی، پھر بنی ہاشم میں سے کئی شخصوں نے خلافت کی خواہش کی، مگر سوائے عباس کی اولاد کی کوئی کامیاب نہ ہو، سقائیت تو انہی کی تھی اور میراث بھی ان کی طرف منتقل ہوگی اور خلافت ان کی اولاد میں آگے، غرض دنیا اور آخرت اور جاہلیت اور اسلام کا کوئی شرف باقی نہ رہا جس کی وارث اور مورث عباس نہ ہوئے تھے۔ جب اسلام شائع ہوا ہے، عباس اس وقت ابو طالب اور ان کے اولاد کے کفیل تھے اور قحط کی حالت میں ان کی دستگیری کرتے تھے، اگر بدر میں عباس کو باکر راہ نہ نکالا جاتا تو ابو طالب اور عقیل بھوکے مار جاتے اور اتبا اور شبیہ کے برتن چاٹتے رہتے، لیکن عباس ان کو کھانا کھلا رہے تھے، انہوں نے ہی تمہاری آبرو رکھی، غلامی سے بچایا، کھانے کپڑے کی کفالت کرتے رہے، پھر جنگ بدر میں عقیل کی فدیہ دے کر چھڑایا، بس تم ہمارے سامنے کیا جتاتے ہو؟ ہم نے تمہارے یہاں کے کفر میں بھی خبر گیری کی، تمہارا فدیہ دیا، تمہارے حضور کے ناموس کو بچایا اور ہم خاتم النبیین کے وارث ہوئے، تمہارا بدلہ بھی ہم نے لیا اور جس چیز سے تم عاجز ہو گئے تھے اور حاصل نہ کر سکتے تھے اس کو ہم نے حاصل کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم نئی قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔